नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। वाजिबुल एहतराम बरदरान इस्लाम, सब की सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा व जल के लिए जिसने पूरी कायनात को वजूद अता फ़रमाया, और दुरूद लामहदूद और सलाम बेशुमार हमारे प्यारे नबी, हमारे प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी पर कि जिन्होंने दुनिया में तशरीफ़ लाकर हक़ का बोलबाला फरमाया। वाजिबुल एहतराम बरदरान इस्लाम, आज के खुतबा जुमा का उन्वान है नज़म और नसर की शक्ल में अज़मत रमज़ानुल मुबारक। बरदरान इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज रमज़ान मुबारक का पहला जुमा है और इस मर्तबा रमज़ान में सिर्फ 4 जुमे आएंगे, 5 जुमे नहीं आएंगे। अल्लाह ताला इन खुतबात जुमा की हम सब को कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला जुमे के दिन के साथ साथ रमज़ान के हर दिन की हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान का ना सिर्फ ये कि हर दिन कीमती है, बल्कि हर घंटा कीमती है। ना सिर्फ ये कि हर घंटा कीमती है, बल्कि हर मिनट कीमती है। ना सिर्फ ये कि हर मिनट कीमती है, बल्कि इसका एक एक सेकंड बड़ा कीमती है, चूँकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी इस हवाले से हमें समझाता है कि जिस आदमी ने रमज़ान का महीना पाया और वो उसमें अपनी बख्शिश ना करवा सका, तो ऐसा आदमी नाकाम और नामुराद हो गया। यानी वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे समंदर के किनारे पर रहकर प्यासा रह जाना। बिल्कुल इसी तरह है, रमज़ान ज़िंदगी में मिल गया लेकिन वो रमज़ान से फ़ायदा उठाकर जन्नत का मालिक, जन्नत का हकदार ना बन सका। ये बड़ी बदनसीबी की बात है और बड़ी बदकिस्मती की बात है। अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के इख्तिताम से पहले हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमाए। रमज़ान मुबारक के हवाले से एक नज़म के कुछ अशार मुलाहज़ा करें, इंशाअल्लाह बड़ा ईमान ताज़ा होगा और बड़ा लुत्फ़ व सुरूर आएगा, और इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। फिर चंद एक बातें इंशाअल्लाह अल्लाह के कुरान से और प्यारे नबी के फरमान से हम करने की सआदत हासिल करेंगे। इस नज़म का उन्वान है कमालो मेरी जान कमाने के दिन है, ना गफलत में हरगिज़ गवाने के दिन है। आइए ये नज़म सुनते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। कमालो मेरी जान कमाने के दिन है, न गफलत में हरगिज़ गवाने के दिन है, न लहवो लाइब में बिताने के दिन है, गुनाहों को अपने मिटाने के दिन है। कि ये गुनाहों को मिटाने के अपने दिन है। रोशनी चल रही, थोड़ी सी रोशनी की तेज हो जाए, जज़ाकल्लाह जी। न गफलत में हरगिज़ गवाने के दिन है, न लहवो लाइब में बिताने के दिन है, गुनाहों को अपने मिटाने के दिन है,
کہ یہ نیکیوں کو بڑھانے کے دن ہے، کما لو میری جان کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ جزاک اللہ۔ نہ ناول نہ اخبار میں وقت گزرے، نہ ناول نہ اخبار میں وقت گزرے، نہ ہی فحش اشعار میں وقت گزرے، فقط ذکر و اذکار میں وقت گزرے، یہ قرآن سننے سنانے کے دن ہے، کما لو میری جان کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ نہ خود اپنی محنت اکارت کرو تم، نگاہوں کی ہر پل حفاظت کرو تم، نہ غیبت سنو تم نہ غیبت کرو تم، گناہوں سے خود کو بچانے کے دن ہے، کما لو میری جان کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ نہ ہو منہدم اب کے دیوار تقوی، کرو جمع اس درجہ انوار تقوی، کہ قائم کرو ایک معیار تقوی، کہ تاج ولایت کے پانے کے دن ہے، کما لو میری جان کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ چڑھے اس طرح قرب مولا کے زینے، نہیں خون گرا تو بہائیں پسینے، کمائی ہے دنیا 11 مہینے، محل خلد میں اب بنانے کے دن ہے، کما لو میری جان کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ بس اب خواہش نفس کے بت گراؤ، زمانے کو ہرگز نہ خاطر میں لاؤ، کہ اب نور سنت سے خود کو سجاؤ، شہیدی سا چہرہ بنانے کے دن ہے، کما لو میری جان کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ غریب اور مسکین کے کام آنا، فقیروں یتیموں کو کھانا کھلانا، زکوٰۃ اور فطرے کا کر کے بہانا، غریبوں میں دولت لٹانے کے دن ہے، کما لو میری جان کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ شب و روز کو ذکر حق سے سجائیں، سحر اور افطار میں ہوں دعائیں، سو دربار مولا میں ہم گڑ گڑائیں، کہ روٹھے خدا کو منانے کے دن ہے، کما لو میری جان کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ برادران اسلام، رمضان مبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ یہ نیکیوں کا سیزن گزرنے نہ پائے، جنت کمانے کا سیزن ہے۔ جنت کے پلاٹ اپنے نام رجسٹری اور الاٹ کرانے کا سیزن ہے۔ جنت کے کارنر کے پلاٹ حاصل کریں، جیسے چاہیں آپ اچھی لوکیشن والے پلاٹ جنت میں اپنے نام کر سکتے ہیں، بشرطی کہ رمضان کو ایسے گزاریں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اور ہمارے پیارے رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار بھی ہے اور نیکیوں کا شاندار سرسبز و شاداب، جہنم سے بچانے والا، جنت میں داخل کرنے والا عظیم سیزن بھی ہے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سیزن کماتے ہیں اور پھر 3 مہینے پھر بیٹھ کے کھاتے ہیں، نیا سیزن آ جاتا ہے پھر اس میں کماتے ہیں، 3-4 مہینے بیٹھ کے کھاتے ہیں، پھر کسی اور چیز کا سیزن آ جاتا ہے، مثلا کبھی گندم کا، کبھی چاول کا، کبھی آم جیسے پھل کا، کبھی کسی اور پیداوار کا سیزن آ جاتا ہے۔ منڈیوں سے رابطے ہوتے ہیں، ریٹوں کا پتہ ہوتا ہے، اور
اپنے منافع کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض وپاری جانوروں کا سیزن کب آتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے گوشت کب مہنگا اور کب سستا ہونے والا ہے، اسی حساب سے ایک نظر میں جانچ لیتے ہیں کہ یہ جانور کتنے وزن کا ہوگا اور آگے میں فیکٹری میں اسے کتنے وزن میں بیچ سکوں گا۔ عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ نظر کی تیزی سے اور تجربے سے جان لیتا ہے سیزن کب آتا ہے، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ جنت کمانے کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے، پیارے رسول کی شفاعت کا مستحق بننے کا سیزن ہے، جنت کے پلاٹ اپنے نام کروانے کا سیزن ہے، اللہ کا دیدار حاصل کرنے کا سیزن ہے، قرآن کی شفاعت حاصل کرنے کا موسم بہار ہے۔ اسی طرح رمضان بھی کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور آئے گا اور کہے گا کہ یا اللہ، اس بندے نے میرا روزہ رکھا، میری رات کا قیام کیا، دن کا روزہ رکھا، اور اس نے مجھے ایسے پروٹوکول دیا جیسے تو نے اسے بتایا تھا۔ قرآن بھی آ جائے گا، رمضان بھی آ جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، قرآن سفارش کرے گا، رمضان روزے دار کی سفارش کرے گا، اور قرآن پڑھنے والے کی، امام کی، دیگر لوگوں کی سفارش کرے گا۔ قرآن گواہی کے لیے آ جائے، رمضان آ جائے تو پھر بخشش کا کوئی جو ہے عذر باقی نہیں رہ جاتا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی مانے گا، رمضان کی مانے گا، اور اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت کو حرز جاں بنائیں، رمضان کے روزے کو حرز جاں بنائیں۔ رمضان کا روزہ کوئی چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، رمضان کا روزہ چھوڑنے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دیں کہ رمضان کا روزہ کوئی چھوڑنے والی بھی چیز ہے، چونکہ یہ حدیث مبارکہ جس نے سن لی پھر وہ رمضان کا روزہ چھوڑے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا پھر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے اس روزے کا ثواب دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ 100 سال بھی روزے رکھے، رمضان کے اس روزے کا ثواب دوبارہ نہیں مل سکتا، چاہے قضا بھی رکھ لے۔ ادا ہے، قضا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اتنا بڑا نقصان کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کاروبار میں تو روپے کا نقصان ہونا شروع ہو جائے، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، اور جہاں بندے کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے تو وہ کاہے کا مومن رہ جائے گا، کس چیز کا مسلمان رہ جائے گا، اس کے کھاتے میں کیا نیکیاں بچیں گی؟ اس لیے اس ڈر سے روزہ نہ چھوڑے کہ بھوک لگے گی، پیاس لگے گی۔ روزہ فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بھوک لگے، تاکہ پیاس لگے۔ بھوک لگے گی، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا، غریبوں کی بھوک کا احساس ہوگا۔ پیاس لگے گی، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مشروبات کی قدر ہوگی، اور غریبوں کے حوالے سے اس کا ضمیر جاگے گا۔ تو جو بندہ اللہ کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر حرام چیزیں بھی چھوڑنے پر تیار ہو جائے گا۔ حرام چیزیں تو پہلے ہی حرام ہیں، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، آوارہ گردی کرنا، ناچ گانے کے پروگرام دیکھنا، ٹک ٹاک کا بے جا استعمال کرنا، یوٹیوب کا غلط استعمال کرنا، اسی طرح فیس بک کا غلط استعمال کرنا، ٹویٹر کا، انسٹاگرام کا، ایکس کا، دیگر جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کا غلط استعمال کرنا، نیٹ کا، گوگل کا غلط استعمال کرنا، اس کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں ان کو ہم نے غلام بنا کے استعمال کرنا ہے، ان سے ڈرنا نہیں، ان کی گردن اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں، ان سے اتنا کام لینا ہے جتنا یہ ہمیں دین میں سپورٹ کریں، اسلام میں سپورٹ کریں۔ ان ایپلیکیشنز کے ذہنی غلام نہیں بن جانا، ان کو اپنے تابع بنانا ہے، اپنے اسلام کے تابع بنانا ہے، اور اتنا استعمال کرنا ہے جہاں تک اجازت ہے۔ آج ہمارے نوجوان روزے کے ٹائم، سحری کے ٹائم، افطاری کے ٹائم، دن کے ٹائم، رات کے ٹائم سارا دن سکرولنگ چل رہی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟
ان سے پوچھے خود کو بھی نہیں پتہ. کبھی وہ سین دیکھ لیا, کبھی وہ سین دیکھ لیا, کبھی یہ ٹوپی ڈرامہ دیکھ لیا, کبھی ہنسنے کھیلنے کی ویڈیوز دیکھ لی, فضول ویڈیوز سارا دن دیکھ دیکھ کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور بعض بھائی روزہ پاس کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ چلو روزہ پاس ہو جائے گا, ٹائم نکل جائے گا. تو روزہ پاس کرنے کا یہ طریقہ نہیں. قرآن کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, تسبیح و تحلیل کریں, نماز تہجد ادا کریں, قیام اللیل کریں, نماز تراویح پڑھیں. اس طریقے سے ٹائم کو پاس کریں تاکہ آپ کا ٹائم آپ کے لیے قیمتی بن جائے اور جنت میں اعلیٰ درجے کے اور VIP پروٹوکول کے ذریعے آپ کو فرشتوں کا استقبال نصیب ہو سکے. وہاں فرشتے استقبال کریں گے. قرآن پاک میں فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, سلام ہو تم پر, تمہارا آنا مبارک ہو, تم نے کمال کر دیا, اپنے رب کو راضی کیا, ہم تمہیں سلوٹ کرتے ہیں, جنت میں تمہارا آنے پر ہم بڑے خوش ہیں اور دل کی گہرائیوں سے ہم تمہیں سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے. قرآن میں لکھا ہوا. ایسے ہم بنے. سارا دن اپنی آنکھیں دکھانا, جسم کمزور کرنا, اپنا ٹائم ضائع کرنا, یہ ٹائم بہت بڑا سرمایہ ہمارے پاس. اس کو اللہ نے ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی. اس کا حساب کتاب ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر ضرور تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک ایک نعمت کے بارے میں. ٹھنڈا پانی بھی پیا ہے, اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ ٹھنڈا پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا. اچھا کھانا کھا کے الحمدللہ کہا یا نہیں کہا. جو وقت دیا تھا اس میں ہمیں یاد رکھا یا نہیں رکھا. جو صلاحیت دی تھی وہ صلاحیت ہمارے دین کی آبیاری کے لیے استعمال کی یا نہیں کی. آواز کا استعمال یہ ایک نعمت ہے. آپ نے اپنی آواز ہمارے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کی یا گانے بجانوں کے لیے استعمال کی. آواز کا یہ احتساب ہوگا اور حساب کتاب ہوگا. ایک ایک نعمت, جوانی, صحت, تندرستی, دولت, مال, حکومت, عہدہ, طاقت, قوت, اقتدار, یہ سب کا حساب کتاب ہونے والا ہے. آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, میں وزیر اعلیٰ بن گیا, میں گورنر بن گیا. اس کا جب حساب کتاب دینا پڑے گا تو اس وقت پھر پتہ چلے گا کہ وزیر اعلیٰ بننے کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے. اور ہمارے تو فضول عہدے رکھے ہوئے ہیں. صدر پاکستان کا عہدہ بالکل بیکار ترین عہدہ, اربوں روپے صدر پاکستان ہمارے کھا جاتا ہے, کوئی کام نہیں, سارا دن محل میں پڑا رہتا ہے, سوتا رہتا ہے, اربوں روپے اس کے نام پہ فنڈ جاری ہو جاتا ہے, اس کو سائن کرنے کی بھی اجازت نہیں کسی اچھے معاہدے پر. بیکار ترین عہدہ, اربوں روپے لگ رہا ہے اس کے اوپر. گورنروں کا عہدہ بیکار ترین عہدہ, کوئی کام نہیں ان کا, نہ لینا نہ دینا. علیحدہ ان کے محلات دیکھیں آپ, لاہور کے اندر جا کے گورنر ہاؤس دیکھیں آپ, اربوں روپے کا خرچہ ہے اور قوم بیچاری بھوکی مر رہی ہے. ان کو آٹے کی لائنوں میں لگایا ہوا ہے, کسی اور چیز میں لگایا ہوا ہے. اسی طرح اسی اسمبلی کے اندر سب گدھے گھوڑے کٹھے کیے ہوئے ہیں جن کا کوئی کام نہیں, کوئی لینا دینا نہیں. ابھی کسی وزیر سے اپنے علاقے کی پوری سڑکیں نہیں بن سکی. دکھائیں کوئی ایسا وزیر جس نے اپنے پورے علاقے کی سارے سڑکیں ہی بنوا دی. وہی لوٹ مار, وہ سڑکیں توڑ دی, پھر بنا دی, ادھر کی اکھیڑ دی, ادھر کی بنا دی, کوئی کھیل تماشا. اربوں روپیہ ضائع ہو رہا ہے. ان عہدوں کا سوال ہوگا کہ تم وفاقی وزیر بنے, گورنر بنے, صدر بنے, تم نے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ والے ملک کے ساتھ کیا کیا. حساب کتاب ہو. ہمارے حکمران ہر چیز کے لیے مرے جا رہے ہیں لیکن اسلام سے محبت نظر نہیں آتی, رمضان سے وہ محبت نظر نہیں آتی. ورنہ رمضان میں پوری حکومت رمضان کو سپورٹ کر رہی ہوتی, روزے داروں کو سپورٹ کر رہی ہوتی. مسجدوں کی بجلیوں کے بل فری کر دیے جاتے ہیں, افغانستان میں کر دیے گئے. کل انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ مسجدوں سے کوئی بجلی کا بل نہیں لیا جائے گا. ہمارے ہاں دنیاوی بے دین اداروں تک کے بجلی کے بل معاف ہیں, لیکن ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات آپ دیکھ لیں
کیا ترجیحات ہیں؟ ان کی سب سے بڑی ترجیح میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج، چلو یہ اصلاح سے بھی پردہ اٹھا دیتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی ترجیح ہے کیا؟ یہ 76-77 سال سے جونک کی طرح پاکستان کو چمٹے ہوئے ہیں، ان کی اصل ترجیح ہے کیا؟ سنیں، وہ اصل ترجیح ان کی ہے کہ پاکستان میں مکمل اسلام نافذ نہیں ہونے دینا، یہ ان کی پہلی ترجیح۔ آپ کسی دور میں اسلام کا مکمل نفاذ نہیں دیکھیں گے، نہ ان کے اندر یہ غیرت آئے گی کبھی۔ ان کا کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالیں گے، اسلام نافذ نہیں ہوگا، سود کا نظام ختم نہیں ہوگا، کافروں کی ایجنٹی ختم نہیں ہوگی۔ ابھی دیکھیں ٹرمپ نے ایک بندے کو منگوایا ہے اور فوراً اسے ہمارے حکمرانوں نے پیش کر دیا ہے۔ اللہ معافی دے، عالمی جو قوت ہے، عالمی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے ہمارے حکمران غلام بنے ہوئے ہیں، جو وہاں سے آرڈر آتا ہے یہاں سے فوراً پاس ہو جاتا ہے، اور اپنی باری آئے غریبوں کی، غریب بیچارے یہی ہیں، لائنوں میں لگ کے 10,000 لے لو، 5,000 لے لو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دھکے کھا لو۔ یہ غریبوں کے لیے پیکج رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ انسان کے بچے بن کے ایک جگہ ٹکے رہیں، تاکہ یہ کوئی آواز نہ نکالیں، سڑکوں پہ نہ آئیں اور اس نظام کو بدلنے کی بات نہ کریں۔ یہ نظام بدل گیا میرے بھائیوں، ہر طرف دین نظر آئے گا، ہر طرف ترقی، طاقت، قوت، غیرت، حمیت نظر آئے گی، اور الحمدللہ یہ پاکستان وہاں جا سکتا ہے جہاں پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ اللہ نے ایٹم بم جیسی عظیم نعمت دی ہے، لیکن اس کو پکوڑے سموسے کی طرح لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، کبھی اسلام کے نام پر اس کا ذکر نہیں کرتے کہ اگر اسلام یہ حالت دے کہ آج ساری دنیا کے ملک مل کے بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک جو خاتون ہے، حافظ قرآن ہے، کراچی سے اغوا ہوئی، آج تک وہ واپس نہیں آ سکی۔ امریکہ جو انسانی حقوق کا بڑا چیمپئن بنا پھرتا ہے، 86 سال کی سزا سنائی ہے اس عورت کو بیچاری کو، 86 سال۔ کتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کتوں کے حقوق، بکریوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، مرغیوں کے حقوق، لیکن مسلمان عورت ہو تو کوئی حقوق نہیں۔ صحیح کہا تھا اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، قدر انسانیت کی وہ کیا جانے جو کتوں سے پیار کرتے ہیں، انہیں کیا پتہ انسانیت کی قدر کیا ہوتی ہے۔ انسانیت کی قدر اقوام متحدہ اور امریکہ نہیں بتا سکتے، انسانیت کی قدر محمد الرسول اللہ بتائیں گے، اور محمد الرسول اللہ کا آخری خطبہ حجۃ الوداع بتائے گا، اللہ کا قرآن بتائے گا، پیارے نبی کا فرمان بتائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم سیدھے راستے پر آ جائیں، انشاءاللہ پھر عبادت کا بھی اپنا ہی مزہ ہو۔ حکمران عبادت کر رہے ہیں، ہم سب عبادت کر رہے ہیں، ہر طرف ماحول بنا ہوا ہے، کیسا منظر ہوگا، ہر طرف دین کا ماحول، اسلام کا ماحول، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے۔ انشاءاللہ دعا کریں رمضان کے صدقے اللہ تعالیٰ کو ایسا ماحول پیدا کر دے کہ جس سے پاکستان میں انقلاب آئے اور یہ پورا نظام اور سسٹم بدلے۔ جمہوریت، ڈکٹیٹرشپ سب بکواس ہے، اسلام کے علاوہ سارے نظام بکواس ہیں، کبھی اس نظام پہ چلا دیا، کبھی اس نظام پہ چلا دیا۔ آج بھی آ جائیں تو آ جائیں بہارے آج ہی، آج بھی زندہ حقیقت ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے وزن کے اوپر پاکستان جو بنا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ والا قانون لانے میں ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔